जवान औलाद में लड़ाइयाँ झगड़े और नाइतफाकी हो तो माँ बाप अपने घरों में ये सूरत ज़रूर तलावत करें। इस सूरत मुबारका की बरकत से इंशाअल्लाह जवान औलाद की कामयाबी और बाहम इत्तफाक हमेशा मुकद्दर होंगे और इन्हें ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ हासिल होंगी। वो सूरत मुबारका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कलामुल्लाह में पूरी बने नूर इंसानियत के लिए हर मामले और हर मसले का इलाज मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आलीशान है कि ये किताब यानी कुरान पाक मोमिनों के लिए शिफा है। शिफा के बहुत सारे मज़ाहिर हैं। सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत भी शिफा में शामिल है। रिज़्क़ में खैर और बरकत भी शिफा का मज़हर है। घरों में खुशहाली होना भी शिफा है। घर वालों का बाहमी लड़ाई झगड़ों को तर्क करके हम्मातन कामयाबी और कामरानी हासिल करने के लिए कोशिश में महू रहना भी शिफा और आफियत है। अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे हमेशा अल्लाह सुब्हान तआला से हर तरह की बीमारियों से पनाह और शिफा और आफियत तलब करते रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जिन घरों में अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत की जाती हो वहाँ पर शयातीन का बसेरा नहीं हो सकता। ऐसे घरों में शयातीन के वसवसे और नफ्सियाती हमले नाकाम रहते हैं। अल्लाह की रहमतें और बरकतें बरसती हैं और ऐसे घर खुशहाल हो जाते हैं। यूँ तो इस स्थान पर हमवक्त अल्लाह जल्ला जलाला की नवाज़िशात और अतियात का सिलसिला वल अदम जारी व सारी है, जिसका अहाता हमारे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जैसा कि सूरह इब्राहीम में हक़ तआला का इरशाद है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते, लेकिन बारी तआला के कुछ इनामात ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल और तवज्जो के काबिल हैं। इन्हीं में से एक औलाद की नेमत उज़्मा भी है, जो अपने आप में बेमिसाल और बाकमाल है, जो इंसानियत की बका का ज़ामिन और इस कायनात के वजूद का सबब भी है। लिहाजा अल्लाह सुब्हान तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को अपनी औलाद की तालीम और तरबियत का खास तौर पर एहतमाम करने का हुक्म फरमाया है और संजीदगी के साथ इस अहम फरीज़ा को हल करने और मुतअद्दिद मकामात पर खसूसियत के साथ इसकी तलकीन फरमाई है। चुनांचे खुदावंद कुद्दूस ने औलाद की बेहतरीन तालीम तरबियत और इंतहाई उम्दा ज़हन साजी का नमूना अपने मुक़द्दस कलाम यानी कुरान पाक में सूरत लुक़मान के अंदर हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के किस्से में कुछ इस तरह बयान फरमाया है कि इरशाद बारी तआला है, और हमने यकीनन लुक़मान को हिकमत अता की कि तू अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर। हर शुक्र करने वाला अपने ही नफ़ा के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे वो जान दे के अल्लाह ताला लायके तारीफ़ है। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह सुब्हान ताला के नेक और परहेज़गार बरगुज़ीदा बंदे थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने हिकमत यानी अक्ल फ़हम और दीनी बसीरत में मुमताज़ मुकाम अता फरमाया था। उनसे किसी ने पूछा, तुम्हें ये इल्म शऊर किस तरह हासिल हुआ? इन्होंने फरमाया, सच बोलने, अमानत की हिफाजत करने, बेफ़ायदा बातों से बचने और खामोश रहने की वजह से। हज़रत हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह ताला अन्हा का एक दिलचस्प वाक़या जो कि इनकी हिकमत और दानिश पर मबनी है। एक वाक़या मशहूर है कि वो गुलाम थे। इनके आका ने कहा कि बकरी ज़बह करके इसके सबसे बेहतरीन 2 हिस्से लाओ। चुनांचा वो ज़ुबान और दिल निकाल कर ले गए। दूसरी मर्तबा आका ने इनसे कहा कि बकरी ज़बह करके इसके सबसे बेहतरीन 2 हिस्से लाओ। वो फिर वही ज़ुबान और दिल लेकर चले गए। आका ने इनसे पूछा कि इस दफ़ा भी वही क्यों लेकर आ गए? इन्होंने जवाब दिया, ज़ुबान और दिल अगर सही हो तो ये सबसे बेहतर है, और अगर ये बिगड़ जाए तो इससे बदतर कोई चीज़ नहीं। आइए नाज़रीन, हकीम हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की चंद नसीहतें मुलाहिज़ा फरमाएँ। हज़रत लुक़मान की सबसे पहली नसीहत जो इन्होंने अपने लफ्ज़ गुज़र को फरमाई, कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है,
اور جب لقمان نے بطور نصیحت اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے باز رہنے کی نصیحت کی، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور دنیا و آخرت میں ناکامی کا سبب بھی ہے۔ دوسری نصیحت یہ تھی کہ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ ضرور اسے لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھا یا برا کوئی بھی کام چپ کر کے کر لے، اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے حاضر کر لے گا، یعنی اس کا بدلہ دے گا، اچھے عمل کے عوض انعام سے نوازے گا اور برے عمل کے سبب عذاب دے گا۔ یہ مضمون حدیث شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اسے بھی لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو۔ تیسری نصیحت، پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کرنا، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرنا۔ یقین مان کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ تینوں باتیں اہم ترین عبادات اور امور خیر کی بنیاد ہیں۔ یہ وہ اعمال ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ کھلا اور زمین پر اترا کر مت چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی تو جب لوگوں سے بات کرے یا وہ تجھ سے بات کریں تو تکبر اور تحقیر سے منہ نہ موڑ، بلکہ نرمی سے ان کی طرف متوجہ ہو کر بات سن، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تو مسلمان بھائی سے ملے تو کشادہ پیشانی سے اس کی طرف متوجہ ہو، یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے مال و دولت، جاؤ منصب اور قوت و طاقت کی وجہ سے فخر و غرور کا اظہار ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز و حقیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی و انکساری ہی اختیار کرے، اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظہار نہ کرے۔ لہٰذا صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جو تمام خوبیوں، تمام اختیارات کا مالک اور منبع ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ البتہ تکبر کا اظہار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر، اچھا لباس اور عمدہ خوراک وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ پانچویں نصیحت فرمائی کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے برتر گردوں کی آواز ہے، یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو اور نہ اتنی تیز ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو۔ اسی کو سورۃ الفرقان میں اس طرح بیان کیا گیا، اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی گئی کہ چیخ کو یا چلا کر بات نہ کر، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا ناپسندیدہ ہوتا ہے، تو گدھے کی آواز اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے زیادہ اچھی سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ لہذا ہر صاحب ایمان کے لیے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کی فکر کرنا ضروری ہے، اور موجودہ وقت میں خاص طور پر دینی امور کی جانب بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے مقدس حیات سے آشنا ہو سکے۔
والدین کی خدمت اور راحت کا سبب بنے اور اپنے ایمان و یقین پر قدم حیات قائم و دائم رہے۔ امید یہ کہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہوں اور دنیا میں بھی نیک و نامی کا ذریعہ بنے۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ایک مذہبی مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی تو اپنے بڑے بزرگوں کو گھر میں ہر روز قرآن پاک کی یہ ایک سورہ مبارکہ پڑھتے دیکھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہماری آنکھ صبح جب بھی کھلتی تو کانوں میں اس سورہ مبارکہ کے الفاظ میٹھا میٹھا رس گھول دیتے۔ جب ذرا بڑے ہوئے تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہو وہاں کسی قسم کا شیطانی مکر و فریب نہیں چل سکتا۔ وہاں کے لوگ ہر طرح کی شیطانی چالوں اور ہر قسم کے وسوسوں سے، جادو ٹوننے سے اور ہر قسم کے کالے جادو اور سفلی عمل کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایسے گھروں کے افراد میں باہمی لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے گھروں کے افراد ہر طرح کی ناچاکی اور نااتفاقی سے، بے روزگاری اور بے برکتی سے، لڑائی اور جھگڑے سے، ناگہانی آفات سے، ہر طرح کی آفات اور بلدیات سے، جنات کے کسی بھی قسم کے اثرات سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ جن گھروں میں روزانہ یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی جاتی ہے تو ایسے گھروں میں بڑے سے بڑے جادوگروں کا کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کر سکتا۔ ایسے گھروں پر رحمت کے فرشتے رات دن اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ ایسے گھروں پر اللہ کی لامحدود رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں کی خانگی اور معاشی معاملات میں اللہ کی رحمتیں شامل حال رہتی ہیں۔ ایسے گھروں کے افراد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب رہتے ہیں۔ جوان بیٹے کاروباری لحاظ سے بھی کامیاب ہوتے ہیں اور دن رات ترقی کی منازل طے کرتے ہیں، جبکہ جوان بیٹیوں کے لیے اچھے سے اچھے رشتے خود بخود چل کر ایسے گھروں میں دستک دیتے ہیں۔ جن گھروں میں قرآن پاک کی یہ ایک سورہ مبارکہ روزانہ تلاوت کی جاتی ہے، ایسے گھروں کے بچے بڑے ہر طرح کے حسد، جادو ٹونے اور نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ الغرض دنیا کا کوئی دکھ تکلیف انہیں نہیں پہنچتا۔ ہر میدان میں کامیابیاں ایسے گھروں کے افراد کا مقدر بن جاتی ہیں۔ ایسے گھروں کی جوان اولادیں اتحاد اتفاق کا نمونہ بن جاتی ہیں۔ جن گھروں میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے ایسے گھروں کے اتفاق و اتفاق کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے گھروں میں بھی کسی قسم کی کوئی مشکلات ہے، کوئی مسائل، کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ بھی روزانہ اپنے گھروں میں اس سورت کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اپنے گھروں پر برستی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی بے مثال برکتوں والی یہ سورۃ البقرہ ہے۔ جن گھروں میں ہر روز سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، ان گھروں کی عورتیں اور مرد زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ عموماً گھروں کی عورتیں اور خاص طور سے گھروں کے بزرگ خواتین ہر روز اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتی ہیں، اور اس کی تلاوت کا بہترین وقت صبح بعد نماز فجر ہی ہے۔ نماز فجر کے بعد ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد خواتین اپنے گھروں میں ہر روز سورۃ البقرہ کی تلاوت کو یقینی بنائیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ مرد حضرات یہ سورہ مبارکہ تلاوت نہ کریں، بلکہ مردوں کو بھی یہ سورۃ مبارکہ ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وقت کی تنگی کے سبب ایک ہی وقت میں پوری سورہ مبارکہ نہ پڑھی جا سکے تو دن کے مختلف اوقات میں یعنی ہر نماز کے بعد سورت کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کر کے سورہ مبارکہ کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خواتین بھی اگر ایک نشست میں یہ پوری سورہ نہ پڑھ سکے تو دن کے مختلف حصوں میں پڑھ سکتی ہیں۔ ایک بار اس سورہ مبارکہ کا عمل شروع کر کے دیکھیں، آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے انشاءاللہ اپنے گھروں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی دیکھیں گے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے
وہ تمام معاملات اللہ کی رحمت سے حل ہونے لگیں گے جو عرصہ دراز سے آپ کے لیے پریشان